बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। कराची वालों को सहूलत देना चाहते हैं। मेयर को ग्रीन लाइन मनसूबे के ठेकेदार पर एतराज़ है, ये जी कह रही है वफाकी हुकूमत। उसके बाद सर मशरक़ वस्ती की सलामती के लिए एटमी तहफ़्फ़ुज़ात शामिल है, ये कह रहा है आलमी मीडिया। दूसरी जानब भुट्टो का आखिरी बेटा मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद, उसकी 29th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। बड़ी सादा तरीके से मनाई जा रही है। जूनियर भुट्टो और उनकी बहन फ़ातिमा भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो के दोनों बच्चे गालबन आज उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया जिस पर उन्होंने कहा कि मुल्क सैलाब की चक्की में पिस रहा है। हम इस बार डेथ एनिवर्सरी बिल्कुल सिंपल तरीके से मना रहे हैं। उन्होंने 70 क्लिफ्टन में अपने घर के बाहर चरागाह भी किया। और कराची की तकसीम जायज़ है तो सिंध की गलत क्यों, ये कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर अब बात करेंगे पंजाब की सैलाब की तबाहकारियों से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा और खित्ते की सूरत हाल, क्या कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरमला इजहार कर चुकी है, आपको सूबा चाहिए। सूबे के लिए आइन में ऑप्शन मौजूद है, आइनी ऑप्शन पर आप आते नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं। आपकी उस स्टेटमेंट से अफरा तफरी होती है सूबे में, मायूसी फैलती है सूबे में। ये स्टेटमेंट देना हल नहीं है। अगर आपको सूबा चाहिए उसके लिए आइन में ऑप्शन मौजूद है, आप आएँ, आप लाएँ, आप करारदाद लाएँ, लेकिन आज तक कोई करारदाद नहीं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने 2 दिन कबल जेल से खत लिखा। जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा था कि 24 घंटों में इसका जवाब देंगे, अभी तक जवाब नहीं आया। बानी पीटीआई का वो जो खत था बहुत ही वो कहते हैं ना दर्द भरा खत, उसको आप कह सकते हैं। बानी पीटीआई ने वास्ता दिया बच्चों का, फिर उन्होंने हवाला दिया भुट्टो साहब के इंसाफ का और कहा कि मेरा इंसाफ भी 45 साल बाद होगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मेरी वाइफ बुशरा बीबी को भी अद्वियात की फराहमी नहीं है, उनके साथ भी सलूक अच्छा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरी अहलिया, मेरे भांजे, मेरे जितने कारकुनान हैं वो सब जेलों में है। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे 31 किलोमीटर दूरी पर हूँ और इंसाफ मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूरी पर है। बहुत सारे शिकवे की है बानी पीटीआई ने। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है तारुफ पत्र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए जावेद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। सर सिद्दीकी साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान GLA ने मीर समद बरोनी में ज्वाइन किया। सर मीर साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और चूँकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का आखिरी वारिस जाम शहादत नोश कर गया, आज की तारीख थी, 29 साल बीत गए, लेकिन वो जो गम है, वो जो गुस्सा है, वो अभी तक है, अभी तक भुट्टो दिलों में ज़िंदा है। मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गए आज के दिन। हमारी टीम ने उनको एक ट्रिब्यूट के लिए एक छोटा सा एक हमारा ट्रिब्यूट है भुट्टो के आशिकों के नाम। ज़रा चलवाएं प्रोड्यूसर साहब। आ गई। ताबीर है जिसकी हसरत है, बसों वो बिल्कुल भुट्टोज़ की सर्विसेज, उनकी काविशें, उनके कारनामे आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। आप ज़िंदा हैं, लेकिन आपकी फैमिली के साथ अफसोस अभी तक इंसाफ नहीं हो सका। मैं ज़रा एक पॉइंट इस पे ले लूँ, एक मौके, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ख़ुद को भुट्टो का वारिस कहती है और उनकी नुमाइंदगी आज 3rd जनरेशन कर रही है, तीसरी पीढ़ी से। ये बैठे मीर समद साहब, मीर मुर्तज़ा देख रहे हैं आप लोगों की तरफ, कातिल कहाँ हैं कुछ पता नहीं। हुकूमतें आई गई, इक़्तिदार आज भी है, लेकिन कैसे जाएंगे आप लोग, कैसे सामना करेंगे,
میر مرتضیٰ بھٹو شہید کا کہ میرے قاتلوں کو تو پکڑتے. مجھے ان کی سٹیٹمنٹ یاد ہے. وہ کہتے تھے جب ان کے والد صاحب کو پھانسی ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ مرتضیٰ حساب لے گا, لیکن ان کو اس راستے میں شہید کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی طور پر ساجد صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے محترم میر مرتضیٰ صاحب کو شہادت کے موقع پر بحیثیت پیپلز پارٹی کے کارکن کے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک نظریاتی پیروکار کے طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس غم میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہر ورکر جو نظریہ بھٹو سے تعلق رکھتا ہے وہ برابر کا شریک ہے, کیونکہ میر مرتضیٰ بھٹو یا بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, اس ملک کے اداروں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ رچائی گئی. اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے بہت سارے مقدمات ہیں, ایسے بہت سارے خون ہیں جن کے ہم سمجھتے ہیں کہ کن کے ہاتھوں پر ان کے چھینٹے تلاش کرے وہ مل نہیں سکتے. لیکن آپ کے کندھوں پر وہ وزن ہے. بالکل. اگر آپ محسوس کریں کہ یہ بے نظیر صاحبہ, مرتضیٰ, پھر شاہنواز, بڑے بھٹو کو تو بالکل ایسا یہ دیکھیں آپ لیاقت علی خان سے شروع کریں. صرف رونے سے کام نہیں چلے گا نا سر. آپ لیاقت علی خان سے شروع کریں, آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک آئیں, تو اس ملک کے جو بڑے لیڈران ہیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بچہ نہیں سننا چاہ رہا نا لیاقت علی خان سے. وہ کہہ رہے ہیں 96 میں مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا, تب تو حکومت آپ کی تھی. فارمر وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ روتی گڑ گڑاتی ننگے پاؤں ہاسپٹل پہنچی. ایسا ہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کے اپنے ہی بھائی کا قتل ہو اور وہ روتی بھی اس کی لاش اٹھانے کے لیے خود ننگے پاؤں ہاسپٹل آ جائے, اور اس کے بعد اسی کے میاں آصف علی زرداری کی حکومت ہو, آپ لوگوں کی حکومت ہو, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی حکومت میں, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اپنی حکومت میں یہ ہوا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایسے بہت سارے اپنے لوگوں سے معافی مانگیں کہ ہم شرمندہ ہیں, بی بی آپ کے قاتل ہم سے نہیں پکڑے گئے, مرتضیٰ بھٹو آپ کے قاتل ہم سے نہیں پکڑے گئے, تو ہرگز نہیں, مطلب معافی نہیں مانگیں گے. نہیں معافی, دیکھیں شرمندگی نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے, ابھی تک قاتل پکڑ لینے چاہیے ہمیں. آپ مجھ سے کہہ رہے کہ آپ معافی مانگے جو خود سوگوار ہے, آپ سوگوار سے کہہ رہے کہ آپ معافی مانگیں, تو پھر حکومت ہم تو سوگواروں میں شمار ہیں. ہمارا گھر جلا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سے, مرتضیٰ بھٹو کی شہادت سے میرا گھر جلا ہے, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا گھر جلا ہے, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نقصان پہنچا ہے, تو میرے دل میں ایک درد نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کی, ہمارے اداروں کی, کہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے پراسرار واقعات ہیں جن کے ہم انجام تک نہیں پہنچ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے, اس ملک کے ان اداروں کے اوپر جو اس کے ذمہ دار بنتے ہیں, جو سیکورٹی دینا جن کا ذمہ داری ہے, جن عدالتوں کا ذمہ داری ہے. کیسز تو عدالتوں میں موجود ہے, کر لینا ان کے فیصلے. 40 سال بعد شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا مقدمے کو عدالت نے کہا کہ ہم نے غلط کیا. 40 سال بعد کہا نا, ٹھیک ہے, کیا اسٹیٹمنٹ کا ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کو 40 سال بعد انصاف تو مل گیا. تاریخ کے اندر تو بھٹو صاحب کہاں ملا, تاریخ کے اندر تو ان کو مل گیا نا کہ آپ غلط اس کو نہیں, تو مقدمہ ہوا. ججز کے علامتی جنازے نکالتے اس وقت کے ججز کی علامتی, ایسا بالکل ہے, ایسا بالکل ہے, ایسا بالکل ہے. تو کچھ تو ہوتا, آپ لوگ کیوں اقتدار کے حصول کے لیے کمپرومائز ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھو اگر کمپرومائز کی بات ہوتی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سپریم کورٹ پاکستان میں جا کر یہ مقدمہ خود نہیں لڑتے. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. آج مرتضیٰ بھٹو آپ کی شاید روح خوش ہو گئی ہو, ابھی تک آپ کو شامل گفتگو کیا جا رہا ہے, آپ کی ڈیتھ اینیورسری پر آپ کی سروسز کو یاد رکھا جا رہا ہے. پی ٹی آئی آ گئی ہے میدان میں, اور بانی پی ٹی آئی آج پابند سلاسل ہیں. جاوید صاحب وہ خط لکھ رہے ہیں آپ کے اور ہمارے فارمر وزیر اعظم, اور وہ خط میں جو لکھ رہے ہیں وہ تو لوگ ڈسکس بھی نہیں کر رہے. اب سکون ہے آپ لوگوں کو, مروا دیا, شریف آدمی کو جیلوں میں پھنسوا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے مطابق ملک چل رہا ہے, ایک جمہوری ملک ہے, تو ظاہر سی بات ہے جمہوری ملک میں جو جمہوری روایت ہوتی ہے اسی کی پاسداری کی جاتی ہے. اب عدالتوں میں اگر کیس چل رہا ہے, آپ لوگوں نے جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, نہیں ہم نے تو کی, ہم نے تو کی, لیکن اس کے ہمارے بعد آنے والوں نے رات کے اندھیرے میں فریال بی بی کو اٹھایا آپ لوگوں نے. فارمر وزیر اعظم
نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم صاحبہ کو اٹھوایا آپ لوگوں نے, نہیں آج وہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ پاکستان نہیں, اصل میں دیکھیں ہم نے یہاں چلتا ہے سب. نہیں, اصل میں آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے. ہمارے وقت میں صرف ہم نے اداروں کو فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ جو بھی کیسز جو عرصے دراز سے عدالتوں میں ادارے کو خان صاحب کو بتاتے تھے, خان صاحب جلسے میں آ کے کہتے تھے کل فلاں وکٹ گرے گی, نیب میں جو کیسز تھے, جو عدالتوں میں کیسز تھے جو عرصے دراز سے چل رہے تھے, جن کی کوئی مطلب فیصلے نہیں ہو رہے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا 3.5 سال کا وقت تھا کہ اس کے آخری وقت میں, بلکہ یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تھا کہ اگر ان کی حکومت اور رہ جاتی تو ہم سب جیلوں میں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے کے نظام میں دیکھیں فرینڈلی اپوزیشن, مطلب کرپشن کے الزام نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جو دوسری جماعتیں ان کے اوپر الزام نہیں ہے. پاناما لیگ, وکی لیگز, جو یہ جو دبئی لیگز وغیرہ ہیں, اس میں پروف کے ساتھ آئی سب چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے, اور ان کو ایک عرصہ ہو گیا جیسے ابھی آپ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے قاتل یاد دلاؤں, چونکہ آپ میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں سیاست کا. جی 70 کی دہائی کا پاکستان کا ایک وزیر اعظم جس کا نام تھا ذوالفقار بھٹو, جی اس نے صرف 4.25 سال 4.25 سال حکومت کی. جی سیلاب میں ڈوبے ہوئے پاکستان کو کیا نہیں دیا؟ شارع فیصل دی. کیا نہیں دیا؟ ایٹمی ٹیکنالوجی دی. کیا نہیں دیا؟ OIC بلوائی. کیا نہیں دیا؟ ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل دی. کیا نہیں دیا؟ آئین پاکستان دیا. آپ لوگوں نے کیا کیا 3.5 سالوں میں؟ معافی مانگے اس قوم سے کہ ہم لوگ نہیں دے سکے کچھ بھی آپ لوگوں کو. اصل میں آپ کی معلومات کچھ غلط ہے. چلیں دیں معلومات مجھے. اس کی وجہ یہ کہ بھٹو صاحب صرف اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, وہ اس سے پہلے بھی وزیر تھے. اس سے پہلے بھی ان کی جب وہ منصب پر تھے انہوں نے کام کیے, جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر تھے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ کے وزیر اعظم نے کیا کیا تھا بتائیں. میں آپ کو سر معافی بھی مانگے, ہم نہیں کر سکے. اگر آپ خاموش ہوں گے تو میں بولوں گا نا, جب آپ خاموش ہی نہیں ہوں گے تو میں کہاں سے بولوں گا. مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے پاکستان میں اور 2018 میں جو پاکستان تھا نا, اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اگر آپ دیکھیں 70, 80, 90 کی دہائی میں دیکھیں تو آپ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ سعودی عرب, جاپان اور بہت سارے جو انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا کے لوگ یہاں جاب کے لیے آتے تھے. اتنا مستحکم پاکستان تھا. مطلب بھٹو صاحب کی بات جو آپ کر رہے ہیں نا, اس کے بعد جب ضیاء صاحب کا دور آیا, اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کچھ لسانی اور کچھ مذہبی سیاست شروع ہوئی. آپ نہ کہیں, چلے پاکستان کی تاریخ کا بدترین دیکھیں مسئلہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. اب انہوں نے جو بھی کیا ظاہر سی بات ہے, اب وہ غلط کیا نا. نہیں لیکن غلط کو غلط تو کہیں, تو غلط تو ڈکٹیٹر کو تو سبھی غلط کہتے ہیں. مجھے بتائیں ڈکٹیٹر کو کون صحیح کہتا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ جنرل ضیاء الحق صاحب. نہیں, ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا. وہ میرے خیال سے آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہیں خواب میں ایسا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے پاکستان کا موازنہ آپ 2018 کے پاکستان سے کریں جب ادارے سب سیڑھیوں پہ چل رہے تھے اور قرضے کا بوجھ تھا. اور جب آپ جو بھٹو صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان ایشیا میں ٹاپ پہ چل رہا تھا, مطلب مستحکم بھی تھا. اور اس کے ادارے جو تھے وہ جیسے آپ نے ابھی اسٹیل مل کا ذکر کیا, ظاہر رشیا کے سہانے خواب دکھائے تھے نا آپ لوگوں نے. میں بھی خوش ہوتا تھا کہ یار چلیں اب ہمارے ہاں ہمیں ہر چیز ملے گی. ہمارا دور کتنا تھا؟ 3.5 سال کا. اور میں اکثر پروگراموں میں, مختلف پروگراموں میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ 3.5 سال دور میں ایک جو عالمی وبا تھی کرونا کی, ابھی بانی پی ٹی آئی وہ جیل میں بیٹھ کے جو دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہیلے کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی انصاف کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, خط و کتابت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ میرے ساتھ انصاف کر دو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی انصاف کی بات کریں تو وہ آپ کہ جناب دعائیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو مطلب آپ مجھے بتائیں پھر کون سا طریقہ ہے؟ پھر وہ سری لنکا والا جو طریقہ ہے جو ابھی نیپال میں ہوا تھا, جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا, وہ تو آپ کے تلوں میں تیل نہیں ہے نا. نہیں وہ تو 9 مئی کر کے دیکھ لیا آپ لوگوں نے. 26 کے سب جیل میں, 26 نومبر 2024 پریس کانفرنسز, جی میں نہیں تھا مجھے معاف کر دیں. نہیں تھے نا, تو یہ بھی آپ تھریٹ کر رہے ہیں نا. اگر صدیقی صاحب آپ ہمیں نیپال کی مثال دیکھیے, پاکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں. اگر یہ حقیقت ہوتی تو 8 فروری 2024 کو عوامی رزلٹ وہ نہیں آتا جو آپ بات کر رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں رزلٹ فارم 45 اور 47 کا ابھی تک جو اسمبلی میں معاملات چل رہے, تو اس کا مطلب وہ کروڑوں عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ غلط ہیں. دیکھیں سازشیں تو اس ملک میں یہ پہلی نہیں ہوئی تھی, یہ تو سازشیں جیسا ابھی آپ بھٹو صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مرتضیٰ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں سنتے ہیں, قائد اعظم محترمہ فاطمہ جی نا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی سازش کرنا, یہ تو ایک عرصے دراز سے چل رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ
عوامی رائے کو دیکھا جائے کہ عوام کس کے حق میں, کیونکہ ظاہر جمہوری ملک ہے, آپ کو جمہوری ملک میں ریکارڈ پر ہیں چیزیں, جی لائیو جا رہے ہیں بالکل. میں صرف پروڈیوسر کو کہوں گا کہ شہریار آفریدی کی وہ کلپ نکالیں جو کہہ رہے تھے جی ایچ کیو چلو, پھر کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, پھنس جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا جی ایچ کیو کیوں چلو, وہاں کیا لینے چلیں, توڑ پھوڑ کرنے چلیں؟ نہیں بالکل نہیں. بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی, جی بالکل, کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا کینٹ چلو, جی ایچ کیو چلو. انہوں نے تو کہے بغیر کراچی کا جو حال کیا تھا, جو لوٹ مار کی تھی, جو گاڑیاں جلائی تھی, جو بینک لوٹے تھے, مطلب وہ کسی زمرے میں نہیں آتے, وہ بھی تو عوامی املاک تھی نا, وہ بھی محنت. اور جو پاکستان, اس کے بعد آپ نے کہا پاکستان کا کاروبار کس طرح, ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے واقعات ہوں گے کسی بھی ملک کا میں. نعرہ بھی تو لگایا, وہ بھی تو اپریشیٹ کریں نا. پہلے نہ کھپے کا نعرہ لگایا تھا, پھر کھپے کا لگایا تھا, ظاہر سگنل ملا تھا تو کھپے کا لگایا تھا, مطلب نہ کھپے کا لگایا تھا. اور اس کے بعد جو کراچی میں ہوا ہے, جو لوٹ مار ہوئی ہے, جو جلاؤ گھرا ہوا ہے, اور حد تک عزتیں تک پامال کی گئی ہے. کہاں سے ملا تھا؟ امپائر کی انگلی اٹھی تھی. سگنل دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ کھپے کے بعد نہ کھپے کیوں کہا, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. آپ نے دیکھا اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنے تھے. تو ظاہر سے بات چلے یہ سمجھ پاکستان میں امپائر کی انگلی تو اٹھتی ہے نا. دیکھیں بدقسمتی کہوں, ہاں, یا شعور کی کمی کہوں, یا انفارمیشن کا نہ ہونا کہوں, میرے بڑے ہیں, میرے معتبر ہیں, میرے معزز ہیں, میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جب کوئی آپ بالکل ایسی کوئی جھوٹی بات کہو گے جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوگا, تب آپ کو اسی لینگویج میں جواب دوں گا جس میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ ثابت کر لیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر نہیں, پیپلز پارٹی سے ورکر ہیں, پاکستان نہ کھپے کا نعرہ اس نے لگایا ہے, تو ہم آپ کو جرمانہ بھرنے کو تیار ہیں. ساجد بھائی کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے کھپے کا, ساجد بھائی کہہ رہے کھپے کا نعرہ لگایا تھا, نہ کھپے تو آپ کہہ رہے لگایا تھا. پہلے نہ کھپے کا تھا, پھر کس نے کہا تھا نہ کھپے کا لگایا تھا؟ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ تو حقیقت ہے, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. بھائی میرے آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. کھپے کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ کوئی لیڈر یہ اس وقت کے اخبار دیکھیں, سوشل میڈیا کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی اخبار بتائیں, سرکار مجھے تو نہیں ملا بینگ اے جرنلسٹ, ایسا کچھ کھپے کا نعرہ ملا مجھے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر مجھے صورتحال کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا, نہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ کو نا بھائی. کراچی میں بینک کیسے لوٹے, کراچی میں گاڑیاں کیسے لوٹی, اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. کراچی میں اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. وہ کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ ہم باشعور غیرت مند محب وطن پاکستانی ہے. ہمارے گھر میں ماں بہن بیٹی کا جنازہ ہو, ہم سوگ میں بیٹھتے ہیں, روڈوں پہ نہیں نکلتے, بینک نہیں لوٹتے. جو یہ کرتے ہیں وہ نہ ہم میں سے ہے, نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. اس دن کے آڑ میں جو کچھ بھی ہوا, جس نے بھی کیا اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر, اس کا پیپلز پارٹی کا کوئی آج تک کوئی ثابت نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ایک ورکر اس کے اندر مقدمے میں شامل ہے. اسٹرانگلی ایگریڈ. ایک وقفہ لے لیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد نیکسٹ اسٹوری پہ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے پھر اسٹیٹمنٹ داغ دی ہے. اور ایسے منصب پر بیٹھے لوگ, لیٹ سپوز وہ 4-5 بار ممبر نیشنل اسمبلی بن چکے ہیں, فیس ہے نا ایم کیو ایم کا, وہ پرانے آدمی ہیں, اور پھر وہ اگر اسٹیٹمنٹ دیں کہ پنجاب میں صوبے بن سکتے ہیں تو پھر سندھ میں کیوں نہیں بن سکتا. پھر یہ ایک اسٹیٹمنٹ دینا, صوبے کو ڈسکس کرنا, پھر وہ ہماری گلی محلوں میں, ہماری عوام میں ڈسکس ہونا چیزیں, پھر دوسری جانب جواب آنا, پھر دستے گریباں ہونا, پھر شارع فیصل اور دیگر کراچی کی شاہراہوں پہ بینرنگ ہونا الگ صوبے کی, پھر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے سلطان راہی کے روپ میں. اور مجھے وہ مولا جٹ کی فلم یاد آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. چلیں جی, پہلے میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لوں اس پہ. پی ٹی آئی سر صوبے بنائیں, سندھ میں صوبہ بننا چاہیے, دیکھیں آپ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں یہ جو 4 ہمارے صوبے ہیں, یہ اس وقت کے ہیں جب پاکستان کی آبادی 5 کروڑ کے لگ بھگ تھی, 5 یا 6 کروڑ. آج 24-25 کروڑ آبادی ہو گئی. تو اگر انتظامی یونٹ بن جائے یا صوبے کی شکل میں بن جائے, جو دنیا میں ہوتا ہے, یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہوگا, یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ چیزیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بننا چاہیے, بالکل بننی چاہیے. سندھ میں صوبہ بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے. سندھ میں بنے, پنجاب میں بنے, سرحد میں جو ابھی ایک پلاننگ آئی ہے کہ ویسے کیوں بنے, یہ کوئی دلیل دیں. نہیں تو آپ دیکھیں نا, 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے پنجاب, ہاں صحیح ہے نا, اس میں کئی قومیتیں رہتی ہیں. اگر وہ صوبے بن جائیں گے تو وہ جو اچھا آپ دیکھیں ابھی جو لسانی اور جو مذہبی جو تفرقے اور بہت سارے ہیں, اس کی وجہ یہی کہ جناب اس نے میرا یہ حق کھا لیا, اس نے میرا. لیکن جب ظاہر سی بات ہے جب انتظامی یونٹ بنتے ہیں, تو جب ایک مثال ہے, اگر ہم سندھ کی مثال لے لیں, ایم کیو ایم کی مثال لے لیں, تو سندھی اور مہاجروں میں کیا جھگڑا ہوتا ہے کہ جناب وہ سندھی کہتے ہیں مہاجر نے, ہمارا اردو بولنے والے نے حق کھا لیا, تو اردو بولنے والے کہتے ہیں سندھی نے کھا لیا. تو اگر اس طرح کا انتظامی یونٹ بن جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر اچھا, پھر اس سے کیا ہوتا ہے
اس سے جو اصل جو لوگ ہوتے ہیں وہ پردہ نشین ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے؟ یہ میرا اپنا موقف ہے. اچھا یہ آپ کی اپنی رائے ہے. غالباً اس رائے سے آپ کی پارٹی متفق نہ ہو اور آپ کو شو کاز کرے اور آپ سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور آپ کو لات مار کے باہر نکال دے کہ یہ کیا بولا جاوید آپ نے؟ یہ تو آپ کا موقف ہے نا, یہ آپ پارٹی پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ تو پارٹی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ ہم تو صوبے نہیں بننے کے حق میں, آپ نے کیسے بول دیا بننے چاہیے؟ نہیں تو پارٹی کا تو موقف ہے ہی نہیں ابھی کوئی. آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بانی باہر ہوں گے اور بانی جب اپنی پالیسی دیں گے تو وہ پالیسی پارٹی کی پالیسی ہوگی. چلے میں کال شامل کر لوں. ممبر نیشنل اسمبلی فرحان چشتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. آپ کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں. فرحان صاحب. تھینک یو. فرحان صاحب, خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پنجاب میں صوبے بن سکتے ہیں تو وائی ناٹ سندھ میں بھی بننے چاہیے صوبے. ایک تو بن ہی جائے گا. غالباً یہ صوبے کا مطالبہ آپ کا آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, لیکن صرف مطالبہ کر دینا, اس کے لیے تگ و دو کرنا, پارلیمنٹ میں قرارداد لانا, اس کے بعد 2/3 میجورٹی لانا, پھر جا کے یہ عملی اقدام ہوگا. صرف اسٹیٹمنٹ سے کام چلے گا فرحان صاحب؟ نہیں جی, ہم نے ہمیشہ اس پہ دیکھیں, جب پورے ملک میں صوبے بن سکتے ہیں تو سندھ میں کیوں نہیں؟ بالکل جائز ہے. ہم نے کوشش کی, چیزیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی. دیکھیں آج نہیں کل بننے تو ہیں. اچھا دیکھیں ایک نواب شاہ سے آدمی آ رہا ہے یا سکر سے آ رہا ہے, وہ بیچارہ کراچی آ رہا ہے, اس کے اوپر نہ پیسے ہوں, کس طریقے سے آئے گا, کیا حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبے بنائیں, لسانیت کو نہ شامل کریں. ہمارے لوگ جو اس چیز کو پیچھے کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ غلط ہے. آپ ایڈمنسٹریشن صورت میں آپ بنائیں, صوبے بنانے چاہیے, زیادہ سے زیادہ صوبے بنے, لوگ فیسیلیٹ ہوں اپنے گھر پہ, ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کو جو انصاف ملے, ان کے معاملات حل ہوں. آپ ایسے بھائی آپ سوچنے والی بات ہے, ایک سوچ ہے. مجھے حیرت کی بات ہے پیپلز پارٹی کیوں اس چیز پہ اتنی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو اپنے لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا ہے. حیدرآباد کا آدمی, میرپور کا آدمی کراچی آ رہا ہے, 2-3 ہزار 4 ہزار خرچ کر کے, بزرگ ہے, کیا حالات ہیں, وہ بیچارہ یہاں آ کے خوار ہو رہا ہے 3 دن, مہنگائی آپ کے سامنے ہے. تو یہ کیسے, مجھے حیرت کی بات ہے. بالکل جائز ہے اور انشاءاللہ اس پہ آگے کوشش کریں گے. اس پہ جو آپ لوگ دلیل دے رہے ہیں, اس پہ ایاز لطیف پلیجو, رسول بخش پلیجو کے صاحبزادے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلستان جوہر سے صدر دور ہے تو وہاں صدر میں صوبہ بنا لیں, صدر سے پھر گڈاب دور ہے, گڈاب میں صوبہ بنا لیں. تو یہ کون سی منطق ہے کہ اگر کوئی دور ہے تو پھر ادھر صوبے بنا لیں, اور اتنے صوبے بنانے کے لیے وسائل بھی چاہیے. یہ تو ایک قسم کا مذاق کر رہے ہیں وہ. آپ سوچیں, آپ یہ ان کا ذہن ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہ کیا مذاق ہے کہ لانڈی کورنگی تو پھر تو بھیا وہی والی بات, اس گلی میں تھی اس گلی میں بنا لو. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ لوگ کون لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو خوار کرتے ہیں یار؟ ایک سینس ہوتا ہے, ان سینس باتیں کرتے ہیں, اور پھر کیا اس بات پر جواب دینا ہی بیکار ہے. اچھا پھر انہوں نے پھر یہ بھی دیکھیں نا, غم و غصہ ہے. پھر آگے انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ یہ صوبے کی بحث جس کے اشارے پہ کر رہے ہیں, ہمارے سندھ کے لوگ آپ کو پٹک دیں گے. ارے بھائی یہ اشارہ عوام کا ہی ہے, یہی لوگ ہیں. اگر صوبے نہیں بناؤ گے تو یہ لوگ, یہ عوام, یہ سندھ کی عوام تمہیں پلٹ دے گی. بالکل یہی ہوگا, بالکل صحیح بول رہے ہیں وہ. اچھا ٹھیک ہے فرحان صاحب, آپ ذرا کال پہ رہیں, چونکہ پیپلز پارٹی اسٹوڈیو میں موجود ہے. میں ان کا موقف آپ کو سنواتا ہوں, پھر میں آپ سے فائنل لے کے پھر میں آپ کو اجازت دوں گا. میر سمد صاحب, جب صوبے کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کے اندر مولا جٹ کی روح آ جاتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں مرسوں سندھ ناڈیسوں, اور پھر آپ پنجاب میں جا کے کہتے ہیں جی سرائکی صوبہ بالکل بنائیں. تو یہاں پر جب آپ کو کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کچھ اور, پنجاب میں کچھ اور. دیکھیں بات یہ ہے کہ طالب سیاست جو ہے نا اس کو دلیل کی بنیاد پر آرگومنٹ کرنا چاہیے. اور میں آپ کے سوال کا مولا جٹ بن کر جواب نہیں دوں گا, لیگل پروسپیکٹس کے دائرے میں دیکھتے ہوئے اور مدلل انداز میں جواب. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ کل بنے تھا بنگلہ دیش, اور اگر یہ ناانصافیاں نہ رکی تو پھر بنے گا سندھو دیش. آپ لوگوں کی لیڈرشپ بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ماضی میں دے چکی ہے. مرسوں سندھ ناڈیسو ہم نے کہا تھا, اور ہم اب بھی کہتے ہیں, جب سندھ کے دفاع کی بات ہوگی, جب سندھ کے
حقوق کے اوپر بات ہوگی, پیپلز پارٹی جب سندھ کے ساتھ ناانصافی کی بات ہوگی پارلیمانی تو ہم لگائیں گے. کانفرنس جماعت ہیں لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے میں اس کے اوپر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آئین کے اندر صوبہ بنانے کا ایک چیپٹر موجود ہے, اس چیپٹر کے اندر صوبہ بنانے کے چیپٹر آپ لوگ اسٹڈی کریں نا, آپ لوگ ہم اسٹڈی پڑھیں, آپ لوگ آگے آئیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ادھر بات ہی نہ کریں, زیرو ٹالرنس. میرے بھائی میں نے کہا کہ سیاسی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی آرگومنٹ سے جواب دیتا ہے نا, تو میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ سنیں تو صحیح. ٹھیک ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس چیپٹر کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ سب سے پہلے جو وہ صوبہ ہے اس کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اپنا ایک مطالبہ پیش کرے گا کہ ہم یہاں صوبہ چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں چاہتی ہے, ہم نہیں بنانا چاہتے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات یہاں دفن ہو گئی پہلی فرصت میں. دوسری بات اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس پوائنٹ کو لے کر نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے آپ نے قانون سازی کرنی ہے. میرا سوال فرحان بھائی سے ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, میرے بڑے بھائی ہیں. فرحان بھائی 2001 سے لے کر 2008 تک آپ اس صوبے کے اندر مالک تھے, کیوں خیال نہیں آیا اس ٹائم صوبہ بنانے کا, کیوں لے کر نہیں آیا قرارداد؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ نعرہ آپ لوگ اس وقت پیش کرتے ہو جب آپ کو لوگوں کو مروانے کا ضرورت ہوتا ہے, لسانیت کے بنیاد پر لڑوانے کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے, تو یہ آپ نعرہ لے کر آتے ہو. آپ اس صوبے کے اندر اور جو آپ نعرہ لگاتے ہیں, آپ بھی تو نعرہ لگاتے ہیں, آپ کی صفوں سے بھی ایک نعرہ آتا ہے, آپ لوگ حاجی ہیں, آپ لوگ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں. میں آپ سے عرض کروں, آپ کچھ بھی کہہ لیں, تاریخ کے اوراق کے اندر یہ آپ کو ثابت ملے گا کہ پیپلز پارٹی جو قومیت کی بات کرتی ہے, نہ مذہب کی بات کرتی ہے, نہ زبانوں کی بات کرتی ہے. آپ پر الزام ہے آپ سندھ کارڈ یوز کرتے ہیں؟ سر بالکل بھی نہیں. آپ پھر کانفرنس کے روپ میں آ جاتے ہیں. نہیں سرکار, یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا, غلط بیانی میں کر رہا ہوں, غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ بلاول صاحب کو یہ زیب دیتا تھا اسٹیٹمنٹ دینا, وفاق کی امنگ ہے, کس کو دھمکی دے رہے تھے؟ بلاول صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ جب بتا رہے تھے کہ کل بنا تھا بنگلہ دیش, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایک پروگرام, یہ دھمکی دینا نہیں تھا, یہ پروگرام آپ اس دن کرتے جیسے بلاول نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. نہیں تو آپ ماضی کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ میں ماضی کو آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئے تو ہم نے پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگائے. نہیں تو ابھی آپ پھانسی پہ چڑھایا گیا تو ہم نے ملک کے خلاف نعرے نہیں لگائے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صبر و تحمل, مرسو کا نعرہ لگایا آپ نے, اب بھی لگاتے ہیں کہ مرسو سندھ نہ ڈیسو, جو سندھ کے اوپر بات کرے گا, غلط بات کرے گا, اس کی تقسیم کی بات کرے گا, لڑیں گے اس سے. دیکھا چلے آ گئے نا آپ وہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان پہ لڑنے کی بات کریں تو آپ کون سے حاجی ہیں, آپ ان سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حقوق کے اوپر. چلے ٹھیک ہے, جاوید میں پی ٹی آئی کا موقف لے لیں, پھر فرحان بھائی کے پاس آتا ہوں. جی جاوید بھائی, لڑیں گے اس سے. جی جاوید بھائی پی ٹی آئی کا موقف دیں, میں فرحان بھائی. جی اگر جیسے یہ ہمارے بھائی بڑے جذباتی تقریر کر رہے تھے, کراچی 65% ریونیو دینے والے اور سندھ کو 90% ریونیو دینے والے, انہوں نے جو کراچی کا حال کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی بھی کراچی والا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. آج آپ وہ حال نظر آ رہا ہے, ان کو نہیں آ رہا. نہیں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کہنے کا مقصد ہے اتنا ریونیو دینے کے بعد اگر آپ اس کو نہ ملازمتوں میں اس کا حق دے رہے ہیں, نہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, نہ یعنی پانی تک آپ دیکھیں کہ اتنا ریونیو دینے کے بعد پانی تک لوگوں کو مرتضی وہاب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. مرتضی وہاب صاحب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ منصب چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں کیا میں نے تو سب کچھ کیا, بہترین کراچی چل رہا ہے. وہ تو کہنے کو تو ابھی انہوں نے دیکھا ہے پروگرام میں ان کی کس طرح سوال جواب اور کس طرح وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. دیکھیں باتیں کرنا اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. باتیں تو ابھی بھی یہ بھائی بڑے اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ اس وقت کراچی آپ دیکھیں کراچی ایک کھنڈر بن چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ ہم نے نہیں کیا نا, حاجی صاحبہ نے 3.5 سال میں کراچی کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ کیا. چلیں جی, وہ بتائیں تو اچھا, یہ 3.5 سال یہ بھائی ہمارے سیاسی ہیں لیکن کوئی سیاست کی حریف بے نہیں آتی. اچھا کیوں کہ سندھ میں نہ تو ہماری سندھ گورنمنٹ تھی, نہ ہماری بلدیہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف ہم اپوزیشن کا ایک کردار ادا کر رہے تھے, جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اپوزیشن کا کردار. تو اپوزیشن کا کام کسی شہر میں کچھ فنڈ نہیں ملتے ڈیولپمنٹ کے, وہ ڈیولپ یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں. اچھا سندھ میں ان کی کوئی سال 2 سال یا 5 سال کی حکومت نہیں ہے, 17 سال کنٹینیو, اگر مشرف کا دور نکال دیں 40 سال 40 سال ٹھیک ہے. جاوید صاحب, میں فرحان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, حکمران جماعت حکمران جماعت کرتے ہیں
और डेवलपमेंट है ही ठीक नहीं। है, मैं आता हूँ जावेद साहब आपके पास। फरहान जी से हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है। गालबन फरहान साहब, आपने दोनों पार्टियों का मौकिफ सुना और पीपल्स पार्टी फिर आप पर इल्जाम लगा रही है कि फिर आपने कराची शहर में, सिंध में खून रेजी का प्लान किया है क्या? फिर आप सूबे की बात कैसे लेकर आ गए? नहीं, मेरे भाई ने जो बात की बिल्कुल, देखें मसला ये है, इनको ये बताना है कि देखें सियासी बुनियादों पे नहीं, अनारकी में नहीं, हम तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे ला के आप सूबे बनाएं, इसमें कोई लसानियत बिल्कुल नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस पे तो कोई है ही नहीं। और बिल्कुल भाई ने, दूसरे भाई ने वजह बात की कि देखिए हम क्या चाहते हैं। हमने बोला था ना भाई, जब पीएससी वार्ड होता है तो उसको आप एनएफसी के बाद पीएसपी भी लेके आ जाए, नीचे भी लेके आए ना, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आए फंड, तो एहसास महरूमी पैदा हो रही है, यहाँ नहीं पूरे सिंध में हो रही है। लाड़काना से लेके कश्मीर तक में ये एहसास महरूमी है। आप देखें ना, लाड़काना में इधर कहीं कोई तरक्याती काम नहीं हुए। आप डिस्ट्रिक्ट निज़ाम को मजबूत करें तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी, जब आएंगी तो। और दूसरी बात ये कि अगर ये चीज आएंगी तो कल फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह ना करे फिर वाकई अनारकी हो जाएगी। और अनारकी जो होती है, दुनिया की तारीख है कि अनारकी बड़ी खतरनाक होती है, वो किसी के काबू में नहीं होती। और बिल्कुल कराची में आप देखें, पानी है, टैंकरों से पानी मुझे मिल जाता है। एक और दलील आपके सामने पेश करूं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन और पोते हैं साईं जीएम सैयद के, ज़ैन शाह ने इसी प्रोग्राम में मुझे कहा था कि आपको सूबे से क्या मसला है, आप इदारे ठीक करें, आप करप्शन का खात्मा करें, महरूमी खुद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इदारे कौन सही करेगा? जाहिर सी बात है, हुकूमत वक्त तो सूबा हल नहीं है। इट मीन्स करप्शन, इट मीन्स बदनफ्सगी, अकरबा परवरी। देखिए, ये सूबा ना बनाना भी तो इसमें समझ लेना कोई माइंडसेट है ना, जो नहीं चाहता कि कंट्रोल नीचे तक जाए। इसका मतलब है, आपकी जो मैं बात समझ सका हूं फरहान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है। इंतजामी यूनिट कहें, सूबे कहें, कान यहां से पकड़े, बात तो वही है ना। बिल्कुल, इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। और मैं तो अपने पीपल्स पार्टी वाले भाइयों को ये बोलता हूँ, भाई ये सबका फायदा है, इसमें सिंध के बासियों को फायदा है, हम शहरी सिंधियों को भी फायदा है, आपका भी, सबका, हम सबका फायदा है, इसमें होना चाहिए ये चीज। समझ साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ फरहान भाई का, उसने आपको शहरी सिंधी का, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। बिल्कुल बेशक, हम तो मानते हैं, हमें लोग मानते नहीं है, मतलब ये। फाइनली जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, मैं इस पे आपसे एक चाहूंगा, फिर मैं इजाजत दूंगा आपको। वो कह रहे हैं कि सूबे का जिक्र ना करें, हम लड़ेंगे लेकिन सूबा नहीं बनने देंगे। नहीं, लड़ाई कोई हल नहीं है। और जो ये बता रहे थे भाई मेरे ना, लॉफुल जो चीजें बता रहे थे कि असेंबली से 3/3 और ये देखिए, वही वाली बात है, ज़राई साहब ने बोला था ना भाई, कुरानी हल्फिया वो नहीं है, ये हरफ नहीं है कि चेंज ना हो, सब कुछ होता है, नियत अच्छी हो, सब। मैंने साहब, आपने आइन का हलफ उठाया है, कहीं कॉल का वेट तो नहीं हो रहा? वो आपने आइन का हलफ उठाया, उसकी गलत बयानी कर रहे हैं आप आइन के खिलाफ। नहीं, चले, ठीक है, आपकी रुकनियत खत्म ना हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया फरहान चिश्ती साहब, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। एमके पाकिस्तान का आपने मौक़िफ़ दिया। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि कराची से लेके वफाकी हुकूमत अक्सर 18वीं तरमीम के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। वफाक कहता है कि ये देखें, ग्रीन लाइन मनसूबा हमने दे दिया है, देखें जी इस पर पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं रही। और ये मुझे याद है उस टाइम पे भी हो रहा था जब बानी PTI इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और यहाँ पे यही एक दूसरे की दस्ते गिरबां मामला चल रहे थे। सिद्दीकी साहब, कराची तो वैसे का वैसा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, लेकिन आप लोग बुग्स में ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, मेयर साहब के अलावा सईद गनी साहब का भी एक बयान आया, वो आपने सुना होगा, कि उन्होंने कहा कराची वाले खुद ही सड़कें तोड़ देते हैं, खुद ही नाले बंद कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कि एक तो काम नहीं करते और दूसरे आवाम को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब ये मसला ये है कि कराची में कोई आप साल 2 साल या 5 साल या 10 साल से नहीं है, कंटिन्यू आप मतलब कि सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, और सिंध की आज जो भी पोजीशन है उसकी जिम्मेदारी या तो MKM है या पीपल्स पार्टी है। अच्छा, हमारा जो ये बात करते हैं, तो हम तो यहाँ अपोजिशन में थे। अपोजिशन का आप उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि सिंध असेंबली में पहली दफ़ा आपको
محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی اپوزیشن ہے, ورنہ اس سے پہلے تو فرینڈلی اپوزیشن تھی, ایم کیو ایم اور یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے تھے, اور میرے خیال سے پیر بگاڑا صاحب کی کچھ اراکین تھے جو اسمبلی وہ اپوزیشن کرتے تھے. لیکن پہلی دفعہ 2018 کے بعد پتہ چلا کہ سندھ اسمبلی میں کوئی اپوزیشن ہے, اور جس طرح آپ اس وقت کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, اس کا کرائم کا رپورٹ نکال کے دیکھ لیں, حادثات کا نکال کے دیکھ لیں, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جو اب اس کے 3.5 سال میں آپ دیکھیں حادثات میں کتنے لوگ بیچارے شہید ہوئے کہنا چاہیے. اور اسی طرح کہیں کراچی میں جس طرح سفری سہولیات سے عوام محروم تھی, دیکھیں 1300 نہ صحیح 13,000 نہ صحیح 400-500 بسز دی ہیں, چل رہی ہیں روٹس پر, شروعات تو کی ہے نا. دیکھیں 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد شروعات کر دینا, یہ صرف اور صرف کیونکہ جب سے آپ دیکھیں 2018 سے جب پی ٹی آئی گراؤنڈ میں آئی ہے اور حکومتوں میں آئی ہے, اور اس نے جو اپنا ایک منشور پیش کیا عوامی, اس کے بعد اور پھر جو 8 فروری 2024 کو جو رزلٹ آیا تھا جو چینج ہو کے جعلی طریقے سے, کراچی میں پیپلز پارٹی کام نہیں کروا رہی تو کراچی سے بھی تو ان کی سیٹیں ہیں نا, نہیں ماڑی سے ہے, گڈاب سے ہے, ملیر چند سے ہے. سیٹوں سے کوئی مطلب کہ کام نہیں ہوتے, کام حکومت وقت کراتی ہے. اگر اس وقت وفاق میں نون لیگ ملیر کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, ڈسٹرکٹ ملیر بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ عوام مطمئن ہے. اس وقت آپ مجھے بتا دیں, آپ نے بھی ظاہر الیکشن کی جو پروگرام تھا وہ کوریج کی ہوگی, اور آپ نے بھی رزلٹ لیے ہوں گے, معلومات کی ہوگی, پوری دنیا نے کی, آپ نے بھی کی یقیناً. آپ مجھے بتا دیں جو عوامی رزلٹ تھا, کیا اس کے اوپر حکومت وفاق, اور اگر دیکھا جائے کراچی یا صوبے کی جو حکومت ہے اس میں کیا واقعی ان کی یہ سیٹیں تھیں جو آج جس پہ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جب عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو عوامی خدمت کیسے کریں گے؟ پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھی ہیں, آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو بڑی ہیں, ابھی بھی ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا میرے خیال سے عمر کوٹ میں, یہ کہیں آپ وہاں پہ جائیں, پیپلز دیکھیں جس دن لال مالی کو بڑی بری شکست ہوئی. نہیں, بری شکست کوئی نہیں ہوئی ہے, اس کے بھی لاکھوں میں ووٹ تھے, صحیح ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو گرینڈ الائنس انٹیریئر سندھ میں 7 پارٹیوں کا, لاکھوں میں کتنے لاکھ, 7 پارٹیاں تھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس انکلوڈنگ پی ٹی آئی. میری ایک بات کہ اگر سندھ کے لوگوں کو بھی فری ہینڈ دے دیں, کیسے فری ہیں, کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق, نہیں تو حق ہے نا, نہیں سر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک جاگیرداری نظام لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے. اب وہ دور نہیں ہے سر, اب معاملہ چینج ہو چکا ہے. نہیں, اب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جس دن یہ ہو گیا اس دن آپ دیکھ لیجئے گا کہ سندھ میں کس کی حکومت بنتی ہے, پنجاب میں کس کی حکومت بنتی ہے, وہ پھر آپ کو عوامی رزلٹ سے پتہ چلے گا نا. آپ خود 8 فروری 2024 کو اگر آپ سندھ کے لوگ عمران خان کو جانتے ہیں, جانتے نہیں ہیں, آج آپ ان کو دے دیں ووٹ ڈالنے کا صحیح, جو ان کو پتا ہے ان کا انتخابی نشان کیا ہے, کس کو, سندھ کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان. اس دفعہ انتخابی نشان آپ نے دیکھ لیا تھا, آپ نے جو ہمارا نشان تھا بلے کا, اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں الیکشن سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی, کس طرح ہمارے نشان لیے گئے, جب ہم اس کے باوجود جب ہم جیتے تو کس طرح دھاندلی کی گئی. تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ٹائم بہت کم ہے, ٹھیک ہے میر صاحب, تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کھلا میدان تو دیں, اس میں مقابلہ کریں تو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کے کون کتنا. ٹھیک ہے, یہ 2 آپ سے میرے سوال ہیں اور دونوں کا ٹائم بہت کم ہے, 4 منٹ ہے آپ کے پاس. ایک تو بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا, اور وہ خط درد بھرا خط, بینگ چونکہ آپ پولیٹکس کے طالب علم ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جہاں سے آپ گاڑی ڈرائیو کر کے آئے ہیں, اور دوسرا ٹریفک کا برا نظام, انتظامات آپ کے ہاتھ میں, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ٹریفک میں کھڑے ہوتے ہیں, مرتضی صاحب آپ کو فون کرتے ہیں, یار مرتضی صحیح عوام تجھے رگڑا لگاتی ہے, دادا دیکھ تیری پارٹی کا بھی ایک آدمی پھنسا ہوا ہے. دیکھیں میں کراچی کا شہری ہوں, اور جو کراچی کے دوسرے شہریوں کا معاملہ ہے وہ میرا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے جس کا بھی مسئلہ ہے. اور جہاں میرے برابر میں میرے بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے کچھ وقت پہلے کہا کہ بھائی برابر میں بیٹھے ہیں, کو سیاست کے سین سے واقفیت نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے دوست بھی بیٹھ کر میرے سیاسی بصیرت اور میرے گفتگو پر بات کرتے ہیں, تو مجھے بھائی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری عرض کروں کہ بھائی صاحب نے شکر ہے کہ جنگ آزادی سے لے کر ایٹم بم اور آئین پاکستان کو عمران خان کا کریڈٹ نہیں کہا, یہ بھی شکر ہے. ورنہ یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے بولتے کہ بھائی وہ تحریک آزادی کے سب کچھ پتہ ہے, وہ بھی عمران خان نے لڑی تھی.
اور ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان ڈاکٹر کو قدیر عمران صاحب خان نے کا دیا کریڈٹ ہے، تھا وہ سب کو پتہ ہے۔ اور آئین پاکستان بھی عمران خان نے پاکستان کو دیے. تو اللہ کے ولی آپ لوگوں کا سیاسی ذہنیت یہ عمران خان تو تھا ہی ہے, نہیں، سیاسی سیاست عقل میں. آپ لوگوں کا یہ ہے, تو آپ لوگوں سے بیٹھ کے بنا سیاسی ڈیبیٹ کیا کر سکتے سر آج کی پھر جو لینگویج آپ لوگ یوز کرتے ہو آج کی پیپلز پارٹی کی آپ بات کو کریں. پھر آج اسی کیا ہے لینگویج پیپلز سے پارٹی؟ جواب بھی دیا جاتا ہے, پھر برا بھی مان جاتے ہو. نہیں, ہم یا تو پھر نہیں مہربانی کر کے اپنا ہم تو دل بڑا میدان میں کریں, ڈٹے- ہم تو میدان پھر میں کسی ڈٹے پہ ہیں. الزامات لگاتے ہیں, پھر الزامات کا جواب سننے کی بھی اہمیت رکھیں. نہیں تو انڈے پڑوا دیے نا حلیمہ صاحبہ کو. دیکھیں نہیں, غلط بات ہے, غلط بات ہے بالکل. میں اس کی کنڈیم کرتا ہوں. جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ اس معاشرے کا ہی حصہ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ عورت کو عزت دیتا ہے. علیمہ ہو, مریم ہو, آصفہ ہو, ہمارے لیے تینوں بہن اور ماں کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ہم نے یہی سیکھا ہے. اور بیندر بھٹو صاحبہ کو جب لوگ گالیاں دیتے تھے نا, تو حکومت میں آنے کے بعد ان کو کہتے یہ میرے بھائی ہیں, ہم اس کے کارکن ہیں. تو آج ہم اس کے کارکن نہیں ہے کہ ڈی چوک پہ کھڑے ہو اسی کے پارٹنر ہیں, جو گالیاں دیتے تھے اسی کے تو آپ ڈی پارٹنر چوک پہ ہیں. کھڑے ہو کر لوگوں کے نقلیں اتارتا تھا. ہم اس کے ورکر نہیں ہیں. ہمیں سکھانے والوں نے پھانسیاں پھندوں پر اپنے گلے میں لے لی. عدالتوں سے معافی مانگنے کے لیے لیٹریں نہیں لکھی. جب آپ برداشت کرتے ہو, جب آپ صبر کرتے ہو, جب آپ اپنے آپ کو ملک کا لیڈر تصور کرتے ہو, تو پھر جذبات کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنے قانونی معاملات کو سیدھا کریں اور چلتے رہیں. اس ملک کے دفاعی اداروں پہ آپ کے کہنے پر حملے ہوں, اس ملک کے شہیدوں کے لاشوں کو بے حرمتی کی جائے, اس ملک کے دفاع کے لیے مرنے والوں کے مجسموں کو توڑا جائے, کیا وہ محب وطن پاکستانی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان غدار ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا غدار ہے. تو محب وطن ہو سکتے ہیں کیا مطلب؟ تو پھر میں نہیں ہے سوال تو کر مطلب رہا ہوں غدار آپ ہے. سے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کوئی دے سرٹیفکیٹ بانی پی ٹی میں ایم کو غداری سرٹیفکیٹ کا. دینے والوں میں سے نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. آدھا تیتر آدھا لیکن پٹیر نہ نہیں کرنا پھر. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے میرے بھائی, آپ پر رکھ رہا ہوں نا, آپ سوال کریں. ہاں آپ کو کام ہے سوال کرنا, آپ سوال کریں بھائی ہم سے. کرتے سوال. ٹائم آپ ختم ہو گیا. سوال کریں بھائی ٹائم سے ختم ہو گیا. کہ ٹائم عمران ختم ہو خان گیا. اور ہاں. اس کے دوستوں نے جو 12 مئی کو کیا, کیا وہ صحیح تھا؟ اور دوسری آخر جاتے جاتے ایک لفظ آپ سے کہتا چلوں, کل ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کا. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ حرمین شریفین کی حفاظت اس ملک کے غریبوں کے حوالے کی ہے. اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے, اس پر بھی نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے. وہ بھائی کس چیز سے خوش ہوتے ہو؟ خود کچھ کر نہیں سکتے, دوسروں کو کرنے دینا نہیں ہے. چلیں ایسا ٹھیک ہے نہیں جی, ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. ایسا اسی نہیں امید ہو کے سکتا. ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہا. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.